सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है। यानी इबादत उसी तरीक़ाकार से की जाएगी। और फिर ये बात आपके सामने रखी कि दुआ भी एक इबादत है, फलिहाजा दुआ भी उसी तरह की जाएगी जिस तरह हमें अल्लाह ने या उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने का तरीक़ा सिखाया है। दूसरी बुनियादी बात आपके सामने ये रखी थी कि मोमिन आदमी की दुआ अगर कोई रुकावट ना हो, तो जैसे कि रिज़्क़े हराम एक रुकावट है दुआ के कबूल होने में, अगर कोई रुकावट ना हो तो मोमिन आदमी की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाज़िमन कबूल करते हैं। और वो 4 तरीक़ों से दुआ कबूल की जाती है। वो 4 तरीक़े मिसालों के साथ मैंने आपके सामने बयान कर दिए थे। और उसके बाद एक बुनियादी बात हमने ये ज़िक्र की थी साबिक़ा जुमा में, जहाँ हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है, जहाँ से कि वसीला क्या है। वसीले का आम माना तो ये है कि कोई भी ऐसा ज़रिया, कोई भी ऐसा तरीक़ा जिसके ज़रिए इंसान किसी का क़ुर्ब हासिल करे। दुआ में वसीला ये है कि इंसान कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार करे, कोई ऐसा ज़रिया इख्तियार करे जिससे उसकी दुआ कबूल हो जाए, तो इसको हम दुआ में वसीला कहते हैं। इसको वास्ता भी अपनी ज़ुबान में हम वास्ता भी कह लेते हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में फ़लाँ के सदक़े भी कह लेते हैं। मुख्तलिफ़ अपनी ज़ुबानों में लोग नाम इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके सामने बात रखी थी कि हम वसीले के कायल हैं, दुआ में हम वसीले के कायल हैं। हम ये मानते हैं कि वसीला इख्तियार किया जा सकता है दुआ में, यानी दुआ को कबूल करवाने के लिए कोई ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं। लेकिन ये बात आपके सामने रखी थी कि दुआ में हम उसी वसीले के कायल हैं जो वसीला अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया। फिर आपके सामने ये बात रखी थी, तीन वसीले आपके सामने बयान भी कर दिए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके सिफ़ाती नामों से सवाल करना, यानी अल्लाह के सिफ़ाती नाम पुकार कर फिर अल्लाह से मांगना, ये सिफ़ाती नामों को वसीला बनाना दुआ की कबूलियत में, ये अल्लाह ने कुरान में इसकी इजाज़त दी है। फिर आपके सामने बात रखी कि अपने नेक आमाल को वसीला बनाना कि या अल्लाह मैंने ये नेकी की है, अगर तुझे पसंद है तो मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। उसमें बुखारी की वो हदीस गार वाली आपके सामने रखी। और तीसरा वसीला आपके सामने ये रखा कि किसी नेक इंसान से दुआ करवाना, किसी नेक इंसान के पास जाकर उससे कहना कि तुम मेरे लिए दुआ करो। उसमें 3 मिसालें आपके सामने गोश गुजार की थी। एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हज़रत अवैस करनी से दुआ करवाना, एक बद्दू का मस्जिद में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाना, कहत साली में सहाबा कराम का हज़रत अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुआ करवाना। यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जो है इससे आगे वो जारी थी। ये बात ज़हन नशीन रखें कि हम लोग अक्सर दूसरे को ये कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। ये बात गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं यार, इस तरह हर एक को नहीं कहना चाहिए मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अपने भाइयों को मिलें, अपने दोस्तों को मिलें, आप उनको कहें कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दुआ करना। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान की दुआ उसके दूसरे मुसलमान भाई के हक़ में रद्द नहीं की जाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। यानी किसी भी दूसरे शख्स से दुआ के लिए कहना ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी के सर पे जो दुआ कर रहा होता है ना अपने मुसलमान भाई के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं। जब वो बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहा होता है तो याद रखें, किसी के लिए दुआ करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हम लोगों के लिए दुआएं करें तो हमारे दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं।
کسی کے لیے دعا کرنا تب بھی ممکن ہے جب آپ اس سے دل میں محبت رکھتے ہوں گے، چاہت رکھتے ہوں گے، اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں گے. جس سے بغض، کینہ، حسد ہوگا اس کے لیے کہاں دعا نکلتی ہے دل سے. تو اس لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، دلوں میں خلوص جو ہے اس کو جنم دیتا ہے، فروغ دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور جب یہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے والا کبھی مثلن، والا کبھی مثلن، کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی یہ عطا فرمائے. فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی یہ عطا کر دے. اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی یہ کسی کی دعا ایک کتنی فائدہ مند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ بات تلقین فرمائی کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جنازہ ہے کہ جنازے میں آپ جب شریک ہوں تو اس وقت وہ مرنے والا آپ کا بھائی آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، تو خلوص دل سے اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو، خلوص نیت سے اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ایک دوست کو چاہیے دوست کے لیے دعا کرے، آپس میں ملے تو کہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. آپ جاتے ہیں نا، جب بھی کبھی آپ سفر پہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں سفر پہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عمر اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. یعنی مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو دوسروں کو دعا کے لیے کہیں، یعنی دوسروں سے دعا کروائیں. یہ بھی ایک وسیلہ سمجھ لیں اس کو، ایک ذریعہ سمجھ لیں اس کو کہ اللہ رب العزت مومن آدمی کی دعا دوسرے مومن آدمی کے حق میں قبول فرماتا ہے. اسی طرح اوقات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. جب میں لفظ وسیلہ بولتا ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میری مراد ہوتی ہے کوئی طریقہ ایسا اختیار کرنا جس سے دعا قبول ہوتی. ٹھیک ہے، تو اوقات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے اوقات بتائے ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ ان اوقات کو اختیار کریں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد الدعاء، دعا رد نہیں کی جاتی بین الاذان والاقامہ، آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. آذان اور اقامت کے درمیان میں، یعنی آپ جب آذان ہو مسجد میں آ جائیں، مسجد میں بیٹھیں اور درمیان میں جو بھی وقفہ ہے اس میں اللہ رب العزت سے دعا کریں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر، رات کا جو تیسرا پہر ہے، یہ کیسے بنے گا تیسرا پہر، کہ مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو پہلے 3 گھنٹے، پھر 6 گھنٹے اور پھر 9، یہ 3 کے 3 حصے آپ تقسیم کر لیں گے. تو پھر جو آخری 3 گھنٹے ہوں گے ان میں جو درمیان والا حصہ یعنی 8واں گھنٹہ جو ہوگا یہ رات کے تیسرے پہر کا درمیانی حصہ بنے گا. یہ رافی جوف اللیل الآخر، رات کو تیسرے پہر کا یہ درمیانی حصہ بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا جو آخری پہر ہے، جو تیسرا پہر ہوگا، اس کے درمیانی حصے میں اللہ رب العزت انسانوں کے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، انسانوں کے قریب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ رب العزت انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یعنی یہ وہ وقت ہے، آپ اس وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں. بعض حالتیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟
وَهُوَ سَاجِدٌ، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، تو اس سجدے کی حالت میں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ اور ایک حدیث میں فَاجْتَہِدُوا کے الفاظ ہیں کہ بہت زیادہ کوشش کیا کرو، بہت زیادہ کوشش کیا کرو کہ سجدے میں جا کر اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ تو آپ نوافل نماز جب پڑھتے ہیں تو نوافل کے سجدے میں جا کر آپ دعائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں یا جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، نہیں، بلکہ ان احادیث سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ نوافل کے اندر آپ اللہ رب العزت سے عربی زبان کے اندر جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ کثرت سے اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام تو اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگنے کے قائل ہیں، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ وہ کلام میں آ جاتا ہے، وہ مسنون نہیں ہے، اس لیے وہ اسے ہم جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سجدے میں جا کر انسان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے تو اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ویسے آپ سجدہ کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی جس طرح انسان ہاتھ اٹھا کے بھی تو دعا مانگتا ہے نا، اس طرح سجدے میں جا کر بھی انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ سکتا ہے۔ تو یہ وسیلے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو دعا کی قبولیت میں معاون ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جنہیں اختیار کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے آخر میں انسان جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے، جس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا دبر الصلاۃ سے کیا معنی ہے کہ آخری تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آخری تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کثرت سے دعائیں مانگیں، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، 3 آدمیوں کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ کون سے؟ نمبر 1 ماں باپ کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت لازماً قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 روزے دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، روزے کی حالت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العزت لازماً قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اب یہ آپ سوچتے ہیں لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں کام کا وظیفہ بتا دیں، فلاں کام کا وظیفہ بتا دیں، یہ عمل نہیں کرتے۔ دعا مانگو، دعا کے لیے وسیلے اختیار کرو، یہ طریقے اختیار کرو کہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں۔ تو یہ طریقے ہمیں جو جائز طریقے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ ہم اختیار نہیں کرتے، اور ہم وظیفوں کے چکروں کے اندر پڑے ہیں کہ کوئی آیت اتنی دفعہ پڑھ لے اور ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کتنی عام سی ہے، بارشیں کتنی دفعہ ہوتی ہیں، اللہ کے نبی، بارش جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، عمومی طور پر اکثریت طور پر بارش رحمت ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کے وقت انسان اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ بارش کے وقت جو اللہ رب العزت سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت کیا ہے؟ قبول فرماتے ہیں۔ ایک جمعہ میں نے پڑھایا تھا تفصیلی اس کے اوپر، اس میں سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ اب زمزم حاصل کرنا، آب زمزم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جن کو اللہ رب العزت لے جائے ان کے لیے آسان، جو نہیں بھی گئے ان کو بھی دوست احباب سے مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم پینے کے بعد اللہ رب یعنی جس نیت سے بھی انسان آب زمزم پیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی وہ مراد پوری فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی وہ مراد پوری فرمائے۔ آب زمزم پئیں اور ایک دل میں جو دعا ہے، دل میں جو تمنا ہے، دل میں جو خواہش ہے اس نیت سے اس کو پئیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے بے اختیار مچھلی کے پیٹ میں جا کر پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اللہ رب العزت سے اس دعا کو پڑھ کر سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے جس میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ الفاظ بھی یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ میں نے الفاظ پڑھ دیے ہیں، یہ آپ اگر یاد نہیں بھی ہوئے ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا، مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو جو ہے وہ گروپ میں بھی سینڈ کروا دوں گا۔ یہ جو میں نے اب الفاظ پڑھے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سوتا ہے، اور سونے میں بھی ہمیں یاد رکھیں مسنون طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسنون طریقہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی ہو، وضو کر کے انسان سویا ہو، اور سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی ہو، سورہ سجدہ پڑھی ہو، اگر یہ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم سونے کی دعا جو مختصر سی دعا ہے وہ ضرور پڑھی ہو اور انسان سویا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب رات کو سو گیا تو ہوتا ہے نا، اب تو سردیوں کی راتیں آگے لمبی آ رہی ہیں، تو اچانک اس کو جاگ آئی، بیدار ہوا اچانک، تو آپ نے فرمایا جو رات کو اچانک بیدار ہو اور پھر یہ دعا پڑھے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے دعا پڑھ دی لا الہ الا اللہ، یہ دعا پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے، کتنا پیارا وسیلہ ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ رات کو انسان بیدار ہوا تو ہم جب بیدار ہوتے ہیں سب سے پہلے موبائل پکڑتے ہیں، کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی رہ تو نہیں گیا، فیس بک پہ بھی بتا دیں کہ رات کتنے بجے میں نے دیکھ لیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رات کو بیدار ہوگے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ دعا پڑھنا، اور اس کے بعد جو دعا بھی اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ رب العزت وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ وسیلے ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ ذریعے ہیں، یہ ذرائع ہیں اللہ رب العزت سے مانگنے کے، اور اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں منوانے کے، اور اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں قبول کروانے کے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت دو بندوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک تو رزق حرام والا میں نے شروع میں ذکر کر دیا نا، یہ دو باتیں بھی سن لیں، دعا مانگنے میں اللہ رب العزت دو بندوں کی دعا کو، ایک جلد باز کی دعا اور دوسرا غافل آدمی کی دعا۔ غافل آدمی کی دعا، قلب غافل سے کی ہوئی دعا، قلب غافل سے کی ہوئی دعا۔ قلب غافل کیا ہے کہ بس ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور امام صاحب جو بول رہے ہیں بس بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، بس ایویں ایک فارمیلٹی سی پوری کرنی ہے، بس ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، بس پتہ ہی نہیں ہے، کوئی لگن ہی نہیں ہے، لگاؤ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے ایسی دعا کی کوئی پرواہ نہیں، میں ایسی دعائیں نہیں قبول کرتا ہے۔ مجھ سے مانگنا ہے تو ذرا جوش سے، ذرا جذبے سے، ذرا ہمت سے مانگو، کوئی آنکھوں میں آنسو بھی کبھی آئیں، کوئی تمہیں پتہ لگے کہ تم کسی بادشاہ سے مانگ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت قلب غافل سے وہ دعا جس میں آپ کا دل آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، وہ الفاظ جس میں دل آپ کے ساتھ نہ چل رہا ہو، وہ دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسرا جلد باز کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ جلد باز سے مراد وہ آدمی جو دعائیں مانگتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں پچھلے جمعہ میں بتا دیا تھا نا کہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے، 4 صورتیں میں نے بیان کر دی تھی، انشاءاللہ وہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ ساری گفتگو ہمیں سمجھ آتی رہے گی۔ جلد باز کون ہے؟ دعا میں جلد باز کون ہے؟ فرمایا اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے جو کہتا ہے کہ میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ ایسے بندے کی دعا پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اچھا پھر ہم واقعی نہیں تیری دعا قبول کرتے۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی مانگنا ہے یقین سے مانگنا ہے،
پختہ دل سے مانگنا ہے، پختہ توجہ کے ساتھ مانگنا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا ہے، کبھی یہ نہیں کہنا، کبھی یہ شکوہ اور کبھی یہ شکایت زبان پر نہیں لانی کہ میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں اور اللہ میری دعائیں، میں تو مانگ تھک گیا ہوں اور اللہ رب العزت میری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ یہ جمعہ کا دن بھی ایک خاص دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے، ایک خاص گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ رب العزت لازماً دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ گھڑی کون سی ہے؟ علماء نے اس میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، بعض نے کہا امام کے منبر پر بیٹھتے وقت، بعض نے کہا عصر کے بعد، لیکن اس بارے میں کوئی دو ٹوک رائے ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ لیکن جب بھی انسان کو موقع ملے، جمعے کا دن ہے، مانگتا رہے انسان، کیا پتہ کب وہ گھڑی کو پالے، کیا پتہ کب وہ گھڑی آ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ گھڑی صرف جمعہ کے دن میں بھی ہے، اور ہر رات میں بھی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اللہ رب العزت سے انسان جو بھی مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنوں کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کبھی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے دن اور رات میں کہ جب انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ رب العزت اسی طرح قبول فرما دیتے ہیں، جو انسان کہتا ہے وہ اسی طرح اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ اس گھڑی کو پالے اور تمہارے بارے میں وہ فیصلہ ہو جائے اور پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ بعض اوقات آپ نے فیل کیا ہوگا زندگی میں ایسے ہوتا بھی ہے، انسان زبان سے ادھر کوئی بات نکالی وہ ادھر ہی پوری نظر آ جاتی، ادھر کوئی نکالی وہ ادھر پوری ہو جائے، انسان کہتا ہے یار میں کچھ اور ہی مانگ لیندہ، کہتے ہیں نا لوگ کہ اینو یاد کیتا سی نال ہی آ گیا، کسی کوئی اور ہی گل کر لیندے۔ تو یہ صحیح ہے کہ بسا اوقات انسان کو وہ گھڑی مل جاتی ہے، ادھر سے دعا کی ادھر سے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی۔ تو اس لیے اس بارے میں بہت محتاط رہیں کہ کبھی بھی اپنی زبان سے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ڈوب جائیں، تو فلاں ہو جائیں، اپنے بچوں کو بری باتیں یہ نہیں کہنی چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری بد دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول نہیں فرماتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ ہماری بد دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول نہیں فرماتا۔ ہاں لیکن ایک بد دعا، ایک بندے کی بد دعا ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت لازماً قبول فرماتے ہیں، اور وہ ہے مظلوم کی بد دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ اس ڈائریکٹ آسمانوں پر پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت مظلوم کی بد دعا کو لازماً قبول فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں لازماً تیری مدد کروں گا ولو بعد حین، اگرچہ کہ کچھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یعنی تیری مدد ضرور ہوگی چاہے وہ کچھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یعنی تیرے اوپر ظلم کرنے والے سے ہم بدلہ ضرور لیں گے، دنیا میں نہ لیں گے تو آخرت میں تو اسے ہمارے سامنے روبرو ہمارے پیش ہونا ہی ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے انسان کو بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ معمولی سی بات لگتی ہے ہمیں، مرغہ جب بولتا ہے، صحیح حدیث، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کو بولتا ہوا دیکھو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو جانوروں میں بعض ایسے حواس پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسی غیبی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب اٹھایا جاتا ہے اور جب لے کے جایا جاتا ہے نا قبرستان، تو وہ اونچی اونچی پکارتا ہے، اگر نیک ہو تو بھی اور اگر بد ہو تو بھی۔ نیک ہو تو کہتا ہے جلدی کرو مجھے جلدی پہنچاؤ، لمبی حدیث ہے اختصار سے سنا رہا ہوں، اور اگر بد ہو تو چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے نہ لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پکار کو جنوں انسانوں کے علاوہ چرند پرند سن رہے ہوتے ہیں، ثقلین کے علاوہ اس کی پکار کو یہ دیگر چرند پرند اور مخلوقات جو ہے یہ سن رہی ہوتی۔ تو یہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بعض ایسے حواس رکھے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم محسوس نہیں کرتے، یہ چرند پرند جو ہیں ان کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔
تو دعا کے لیے یہ کچھ وسیلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ کچھ وسیلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ رب العزت سے اپنی دعا منوا سکتا ہے، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب آئیے اس طریقے کی جانب جو ہمارے ہاں ایک بہت رائج طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین رکھیں، دعا مانگنی صرف اللہ سے ہی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں، سب شرک میں آ جائے گا، سب غلط ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر انسان کی پکار کو سن کر اس کی پکار کو قبول کرنے والی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو انسانوں کی پکار کو سننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ جو ہمارے ہاں معروف ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے وسیلے تو میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیے جو ہمیں قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ یہ وسیلے ہیں جن سے تم دعا مانگ سکتے۔ ایک وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں دعا کی قبولیت میں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرما، کوئی کہتا ہے مجھے حسن و حسین کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں تجھ سے مدینے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے بیت اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا یہ کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کی ذات کو بنیاد بنا کر اس سے وسیلہ بنانا کیا یہ جائز ہے؟ تو بات وہ آئے گی جو شروع میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی تھی کہ یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جائز ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہو۔ لیکن ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی آپ کو کسی بھی صحیح حدیث میں، موضوع اور من گھڑت روایات اس بارے میں بہت ہیں، کچھ میں ذکر بھی کر دوں گا، کسی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو کہا ہو کہ میری ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا، یا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا ہو۔ بھئی ہر انسان کی نیکی، ہر انسان کا تقوی وہ اس کے ساتھ ہے، ہر انسان کی نیکی اور ہر انسان، میں کہوں یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی بہت نیک تھے لہذا تو مجھے بخش دے، آپ بتائیں یہ کوئی سینس بنتی ہے؟ اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے مجھے کیوں بخش دے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، یہ ایک نسبت ہے، اے اللہ اس نسبت کی حیا سے میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے عطا فرما دے، یہ ایک نسبت ہے۔ بلکہ اس کو تو دوسری طرح یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمیں جو دعا کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا مانگنے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے گی، اللہ کے تعریفی کلمات، الحمدللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی اللہ اکبر، کوئی بھی تعریفی کلمات۔ اس کے بعد دعا مانگنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، دعا مانگنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد انسان اپنے لیے کوئی دعا مانگے گا۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، اسلوب ہے دعا کا، آپ درود پڑھ کر دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے یا سلف صالحین میں ہمیں کوئی ایسی حدیث، کوئی روایت نہیں ملتی جس میں کہ ہمیں ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا ملتا ہو۔ اس لیے آپ کسی کے ذات کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے، فلانے کی ذات سے میں مانگتا ہوں، فلانے کے خاک کے کربلا کی خاک سے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ یہ واسطے اور یہ وسیلے نہ قرآن میں کہیں ہیں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں۔ بعض لوگوں میں جس طرح، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جس طرح یہ بات بہت مشہور ہے، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ من گھڑت اور ضعیف روایات، موضوع روایات کو ملیں گی، صحیح روایت نہیں ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت، یہ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے واسطے سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی۔ بلکہ پوری روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، بلکہ قرآن کے خلاف فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگوں میں یہ یعنی واضح قرآن کے خلاف ہے، اس کے باوجود لوگوں میں یہ نظریہ مشہور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی، لہذا وسیلے سے دعا کرنا جائز ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بات اپنے گوش گزار کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ وسیلے کے ہم جواز کے قائل ہیں، لیکن وسیلہ بمانا کہ دعا کی قبولیت میں معاونت، وہ ذرائع اور وہ طریقے اختیار کرنا جن سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے لیے کسی کی ذات کا وسیلہ بنانا قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات کی میں دعا کے ضمن میں ہی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اگر کسی فوت شدہ کی تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ہم کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک یہ بات مشہور ہے کہ فاتحہ خوانی کی جائے، فاتحہ پڑھی جائے، فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، قبر پر جا کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت، نہ صرف دعا کرنا بلکہ جنازہ پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ مسجد کے ادب و احترام میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، قبر پہ جا کے دعا، لیکن یہ کہنا کہ صرف فاتحہ خوانی کر دیں یا صرف فاتحہ پڑھ لیں، ایسا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا حاصل بھی آپ دیکھ لیں کیا ہے، جب آپ کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کسی فوت شدہ کی، یا آپ کسی کی قبر پر جاتے ہیں، اگر آپ صرف فاتحہ پڑھ کے آ جائیں، صرف جو ہمارے مشہور ہے جی فاتحہ پڑھو، صرف فاتحہ پڑھ کے آ جائیں تو بتائیں آپ نے اس مرنے والے کو کیا فائدہ دیا؟ بتائیں۔ فاتحہ میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جس میں آپ نے میت کے لیے کچھ مانگا ہو؟ دعا ہے، دعا پڑھیں آپ فاتحہ، میں یہ نہیں کہہ رہا فاتحہ پڑھنا منع ہے، آپ بطور دعا سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، لیکن ابتدا میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے او بھائی اس مرنے والے کے لیے تو کچھ مانگو کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگو، اس مرنے والے کو تو کچھ دو، اس مرنے والے کو وہی فائدہ دے گی جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے۔ آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی اور آپ آگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو فاتحہ پڑھنے کا ہو سکتا ہے وہ ایک حرف پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے، یا آپ نے اپنے لیے دعا کر لی، بس ٹھیک ہے۔ مرنے والے کو آپ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مرنے والے کے لیے آپ نے کچھ نہیں مانگا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جب کسی کی قبر پر جائیں تو صرف فاتحہ نہیں پڑھ کے آ جانا، یا صرف فاتحہ پڑھ لینا کوئی مسنون عمل نہیں ہے، بلکہ اس مرنے والے کے لیے دعا کریں، اس مرنے والے کے لیے دعا کیا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کے اس مرنے والے پر آسانی فرمائے۔ اور اسی طرح جب کسی کے جنازے میں شریک ہوں تو جنازے میں دعا کیا کریں یا قبر پہ جا کے دعا کیا کریں۔ ہمارے ہاں جو یہ ایک معروف سلسلہ ہے کہ جب پہلے جنازے میں دعا پڑھتے کہ نہیں، جنازے میں دعا پڑھتے نہیں، جنازے میں ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ بھی بس سیکنڈوں کے اندر ختم۔ اور اس کے بعد جو یہ طریقہ ہے کہ پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میت کی چارپائی پہ مولوی صاحب دعا کرواتے ہیں اور پھر سارے دعا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ، دعا کا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جنازے میں دعائیں کریں یا قبر پہ جا کر دعائیں کریں، اس کے علاوہ قبرستان سے نکل کر گیٹ پر رک کر پھر دعا کرنا، یا اسی طرح چارپائی کے اوپر دعا کرنا،
یہ طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کے یا صحابہ اکرام سے یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ ہم نے صرف وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کر دیا، عبادت کا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔